बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। उसामा बिन लादेन की मौत को तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका, लेकिन अभी तक वो आलमी मीडिया और खास तौर पे अमरीकी मीडिया के सर पे सवार हैं। और एबटाबाद ऑपरेशन जो है उसकी इंक्वायरी जो है उसको भी 1 साल हो चुका है, अभी तक वो इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई। लेकिन अब उसामा बिन लादेन की मौत के बारे में और एबटाबाद ऑपरेशन के बारे में नए नए इंकशाफात और नए नए दावे सामने आ रहे हैं। और अभी हाल ही में एक अमरीकी सहाफ़ी जो है उन्होंने किताब लिखी है लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, और अमरीकी सहाफ़ी का नाम है रिचर्ड मिनिटर। और इन्होंने अपनी इस किताब में एक नया इंकशाफ कर डाला है और ये कहते हैं कि सदर ओबामा एबटाबाद ऑपरेशन की कामयाबी का कुछ जरूरत से ज्यादा ही क्रेडिट ले रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेशन ओबामा साहब की बड़ी कामयाबी नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन तो एक्चुअली पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है उसके एक कर्नल साहब की फराहम करदा इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हुआ था, इसलिए ओबामा साहब इसका ज्यादा क्रेडिट ना लें। ये जो किताब है इसमें और भी बहुत से दावे किए गए हैं, तो ये दावे जो हैं ये सच्चे हैं झूठे हैं, असल मकसद क्या है? सदर ओबामा को डिस्क्रेडिट करना है या ISI को डिस्क्रेडिट करना है, ISI को बदनाम करना है? और एबटाबाद ऑपरेशन की जो असल कहानी है ये आखिर कब तक सामने आएगी? एबटाबाद इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट अब तक सामने क्यों नहीं आई? इन सारे मामलात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर साहब, जो कि ISI के सेक्टर कमांडर रहे हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, और फॉर्मर सेक्रेटरी फाटा भी हैं। उनके साथ हैं मारिया सुल्तान साहबा, डिफेंस एनालिस्ट हैं, सासी की सरबराह भी हैं। और हमारे साथ होंगे डिफेंस एनालिस्ट जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड शौकत कादर साहब, उनसे बात करेंगे, और ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब जो कि पेशावर में मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जनाब शौकत कादर साहब से। अस्सलाम वालेकुम शौकत कादर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शौकत कादर साहब, आपका एक आर्टिकल हाल ही में शाया हुआ है पीक मैगजीन में, और इसमें आपके आर्टिकल की हेडलाइन है सोल्ड आउट बाय हिज ओन, और उसके आखिर में आपने अपने आर्टिकल के आखिर में जो है वो कंक्लूड ये किया है कि माय कंक्लूजन इज दैट बिन लादेन वाज सोल्ड आउट बाय अल कायदा एंड द कॉन्डुइट वाज खैरिया, जो कि उनकी बीवी थी। अब आप कह रहे हैं कि ये अल कायदा और उनकी जो बीवी है उन्होंने कुछ लीड फ्राहम की और उसकी बुनियाद पर ऑपरेशन हुआ। और अब एक अमरीकी सहाफी जो है उनकी किताब लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड आ गई है, और ऑथर का नाम है रिचर्ड मिनिटर। ये कह रहे हैं कि जी ISI के कर्नल साहब ने इंफॉर्मेशन दी। आपके ख्याल में असल कहानी क्या है? जी देखिए, मैं तो ये गुजारिश कर सकता हूँ कि जो तहकीकात है मैं उस मुताबिक अर्ज कर सकता हूँ कि मेरा क्या नतीजा था। उसमें ये जो ऑथर है इस किताब के, उसने थोड़ी सी चीज मेरे जो इंकशाफात है उनसे उठाई है, क्योंकि ये कहते हैं कि अगस्त 2010 में एक कर्नल साहब ने कुछ बताया उसामा बिन लादेन के बारे में। अगस्त 2010 में मेरे मुताबिक ISI को भिनक हुई थी कि इस घर में कुछ चीज मशकूक है। वो भिनक इस बात से हुई थी कि जो अल कवैती था, जिसको एबटाबाद में जानते थे अरशद खान के नाम से या बड़े खान के नाम से, तो अरशद ने कुछ बताया था अपने बारे में जो ISI की नजर में आया। उन्होंने तहकीक शुरू की, और जैसे कि होती है लो ग्रेड लो प्रायोरिटी तहकीक होती है, उसमें कुछ वक्त लगा, और जैसे जैसे उनको पता चलता गया उसमें कुछ पता चला कि ये जो बात उसने कही है उसमें हकीकत नहीं है। और साथ उनको ये पता चला कि ये हर महीने या दूसरे महीने पेशावर चक्कर लगाता है और वहां से दवाइयां खरीदता है बहुत सारी। और जब उनको दवाइयों का पता चला कि वो दवाइयां क्या खरीदता है, तो उसमें शक पड़ा कुछ कि शायद कोई इसके पास बंदा छुपा हुआ है। अब उस वक्त हमारी अमेरिका के साथ कोऑपरेशन जो थी अच्छी भली ठीक ठाक थी, बावजूद इसके कि सब 2010 मई में हिलरी क्लिंटन ने आके और वो हमारे पे बम गिराया था कि यहाँ पर उसामा बिन लादेन भी छुपा हुआ है और मुल्ला मोहम्मद उमर भी छुपा हुआ है, और ये पाकिस्तानी काम को पता है, और वगैरह वगैरह। तो ये तहकीक उन्होंने थोड़ी सी शुरू की, और उसके लो ग्रेड लो प्रायोरिटी थी। और मेरे हिसाब के मुताबिक, जो मुझे इत्तलात हैं उसके मुताबिक, 2011 के शुरू में इनके साथ तालिबान ने राब्ता किया अलकायदा के बिहाफ पे, और उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पर कोई हाई प्रायोरिटी टारगेट है। तालिबान ने किसके साथ राब्ता किया? ISI के साथ। अच्छा। और ISI ने CIA को बताया।
تو یہاں تک تو بات یہ جو آتھر ہے اس کی بات درست ہے، صرف وہ مطلب وہ کہتا ہے اگست 2010 میں ہوئی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں بریگیڈیئر صاحب کہ طالبان نے آئی ایس آئی کو بتایا کہ یہاں ایبٹ آباد میں ایک بندہ چھپا ہوا ہے اور آئی ایس آئی نے سی آئی اے کو بتا دیا؟ جی آئی ایس آئی نے سی آئی اے کو بتایا. تو آئی ایس آئی نے خود آپریشن کیوں نہیں کیا؟ جی آئی ایس آئی وہ آپریشن خود کر سکتی تھی اور کرنا چاہتی تھی. اس میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی ان کی انیشلی وہ یہی تھی. اگر آپ یہ میری کتاب انشاءاللہ 1 ماہ تک نکل آئے گی، اس میں نے ساری تفصیل لکھی ہے اور میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیوں، میرے خیال میں، میرے ذاتی رائے میں، یہ کیوں انہوں نے اس طرح نہیں کیا. وہ اس وقت تاثر یہ تھا کہ یہ مل کے کریں گے. اچھا. اور فرق صرف اتنا تھا کہ اگر آئی ایس آئی یا پاکستان کرتی، فوج کرتی آپریشن، تو جس طرح پہلے کیا ہے ہم نے، جو القاعدہ کے جتنے آپریٹیوز ہیں، کوشش یہ کی ہے کہ ان کو زندہ پکڑے. اچھا. امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو زندہ پکڑا جائے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ یہ جو آپ کا آرٹیکل ہے، میرے پاس آپ کا آرٹیکل موجود ہے جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا. اس آرٹیکل کے آخر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ اور اسامہ بن لادن کی ایک بیوی خیریہ نے یہ انفارمیشن جو ہے یہ دی ہے سی آئی اے کو اسامہ بن لادن کے خلاف. لیکن خریہ جو تھی نا، وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کنڈویٹ. جی کنڈویٹ. وہ ذریعہ تھی ایک. اچھا. خریہ 2003 میں اس کے ساتھ تھی. اس 2001 میں جس وقت حملہ ہوا ہے امریکہ کا، تو اسامہ کے ساتھ افغانستان میں اس کی 3 بیگمات ساتھ تھیں اس کی، اور ان کے بچے ساتھ تھے. اس میں سے خریہ ایک تھی، ایک شریجہ سیحام تھی، اور ایک وہ جو تھی عمل بن فتح جو سب سے چھوٹی. تو اس نے 2003 میں جب اس نے فیصلہ کیا، جب اس کو اپنی طرف سے القاعدہ نے اس کو ریٹائرمنٹ پہ بھیجا پاکستان میں مقیم ہونے کے لیے، تو اس وقت اس نے خریہ کو اور اس کے 4 بیٹوں کو، اس 5 بیٹوں کو اس نے بھیج دیا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو القاعدہ نے ریٹائرمنٹ پہ پاکستان بھیج دیا، لیکن امریکنز کا جو دعویٰ ہے، انہوں نے جو ایبٹ آباد آپریشن کے دوران وہاں سے جو ڈاکومنٹس نکالی، ان کے مطابق تو اسامہ بن لادن آخری دنوں تک ایکٹیو تھے. وہ خط لکھ رہے تھے، صومالیہ تک خط لکھ رہے تھے، وہ عراق تک خط لکھ رہے تھے. اگر آپ ان کی وہ جتنی تحریریں ہیں نا ان کی، امریکنوں کی اور ان کے اخبارات میں جو آئی ہیں، ادھر پھر غور سے پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں انہوں نے بالکل یہی کہا تھا کہ ہم لے کے گئے یہاں سے سی ڈیز جس میں بتایا گیا کہ یہ آپریشن پلان کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے اور وہ کر رہے تھے. اور پھر 2 ماہ کے بعد انہوں نے وضاحت کی کہ ہاں جی وہ پلان تو کر رہے تھے، مگر اب ہمیں سمجھ گیا یہ کہ ظاہری چلا رہا تھا اور کوئی ان کی بات سنتا نہیں تھا. اچھا. اور انہوں نے صدمے کا اظہار کیا کہ آپ لوگ میری بات نہیں سن رہے، اور یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے، پاکستان کے اوپر حملہ کیوں کیے جا رہا ہے، اس کی مذمت کی اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. جی یہ ساری چیزیں بھی آئی نا اخبار میں. جی جی. چلیں بریگیڈیئر صاحب، آپ کے آرٹیکل پہ مزید بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. جی اسد منیر صاحب، آپ نے بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب کی بھی گفتگو سنی، انہوں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے. وہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیریہ کی بھی پرووائڈڈ انفارمیشن ہے، القاعدہ نے بھی اسامہ بن لادن کو سولڈ آؤٹ کر دیا. دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان نے آئی ایس آئی کو بتایا، آئی ایس آئی نے سی آئی اے کو بتایا. اب آپ کے خیال میں، آپ تو خود اس سارے معاملے میں شامل، سی آئی اے اور آئی ایس آئی کا جو کوآپریشن تھا اس میں آپ ایک حصہ تھے، اور ٹرائبل ایریاز میں آپ وزٹ بھی کیا کرتے تھے سی آئی اے کے آفیشلز کے ساتھ. کیا ہوا، اصل کہانی کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اصل کہانی یہ کہ ان کا جو کوریئر تھا، جن کو بولتے ہیں الکویتی، ابراہیم اس کا نام تھا، پکڑا یہ گیا ان کی وجہ سے. اسامہ نے 9/11 کے بعد کبھی نہ ٹیلی فون پہ بات کی ہے. جس طریقے سے کوئی ان کو لوکیٹ کر سکتا ہے وہ چیزیں انہوں نے نہیں کی. نہ آئی ایس آئی کو کبھی پتہ چلا ہے، نہ سی آئی اے کو پتہ چلا ہے کہ اسامہ کہاں پر ہے. یہ جب یہ گوانتانامو بے میں لوگ قید ہوئے، اس میں خالد شیخ محمد تھا، کچھ انفارمیشن اس نے دی ہے، کچھ ابو فراج اللیبی نے دی ہے، اور وہاں سے یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ یہ جو ابراہیم ہے جس کو الکویتی بولتے ہیں، یہ پاکستانی ہے، کویت میں پیدا ہوا ہے اور خالد شیخ محمد کے ساتھ اس کا تعلق تھا. وہاں سے اس کو ٹریس کر کے اس کو جو ان کے رشتہ دار تھے گلف میں، کویت میں، ان کے ٹیلی فون کو انہوں نے مانیٹر کر کے الٹیمیٹلی پشاور میں. کس نے مانیٹر کیا، آئی ایس آئی نے یا سی آئی اے؟ سی آئی اے نے. اچھا. اور وہاں سے انہوں نے ٹریس کیا اس کو پشاور میں، پشاور سے اس کو فالو کیا ہے.
اور الٹیمیٹلی یہ اس کمپاؤنڈ تک پہنچ گئے. یہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو الکویتی ہے یہ وہاں پر ہے. اسامہ کا ان کو کنفرم نہیں تھا, بہت آخر تک ان کو یہ کنفرم نہیں تھا. اور آئی ایس آئی کا, میرے اپنے خیال میں آئی ایس آئی کو آخر تک یہ نہیں پتا تھا کہ اسامہ اس کمپاؤنڈ کے اندر ہے. اچھا, اب ایک کرنل صاحب کی بھی اس میں بات ہے, وہ میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں. ماریہ سلطان, آپ بتائیے کہ بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے آئی ایس آئی کو بتایا کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن موجود ہے, آئی ایس آئی نے سی آئی اے کو بتایا اور آپریشن ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوکت قادر صاحب کی بات سچ ہے تو پھر آئی ایس آئی نے خود آپریشن کیوں نہیں کیا؟ میرے خیال سے حامد اس کے اندر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی, کیونکہ جب بھی کوئی انٹیلیجنس کوآپریشن ہوتی ہے, کوآپریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں جب ہم اسامہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اسامہ جو ہے روگ سی آئی اے ایسٹ ہے. اگر کوئی اس کے بارے میں ویریفیکیشن دے سکتا تھا تو یا سی آئی اے دے سکتی تھی یا سعودی انٹیلیجنس دے سکتی تھی, کیونکہ نہ تو اسامہ پاکستانی نیشنل تھا کہ جی پاکستانیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ, اور دوسری بات ہے کہ جس وقت آپ کے پاس جوائنٹ آپریشن یا کوآپریشن چل رہی ہوتی ہے تو اس وقت بہت ساری چیزیں جو ہے انٹیلیجنس گریڈ کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے ٹینجیبل ایکشنیبل انٹیلیجنس ہو. یہ بات ہے. آپ نے, اگر آپ کو یاد ہو, جس وقت ڈی بریفنگز ہوئی تھی اس کے وقت ایک بات کی گئی تھی کہ ہم نے وائس ریکارڈنگز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کی تھی, اور آپ نے سی آئی اے سے مئی 2010 اور اگست 2010 میں آپ نے شیئر کی تھی. آپ نے شیئر کی اور آپ نے سی آئی اے سے ریکویسٹ کیا کہ جی ڈو دے میچ. اب جو میچ تھی وہ ان کو دینی تھی, اور جو مختلف بکس ہیں, ایک یہ بک پڑی ہوئی ہے, اور سی آئی اے نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں, اب وائس ریکارڈنگز نہیں میچ کرتی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ آپریشن کرنے کے لیے تقریباً اکارڈنگ ٹو پریزیڈنٹ اوباما 1 سال پہلے اس آپریشن کو جو ہے, جب انہوں نے آپریشن ختم کیا اور جس کے بعد کنکلوژن پہ آ کے انہوں نے اسٹیٹ مطلب دنیا سے آ کے ایڈریس کیے, انہوں نے کہا جی ہم نے 1 سال پہلے یہ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا. اور اس کے بعد جب آپ ان کی مختلف اکاؤنٹس پڑھ رہے ہیں, ٹیم 6 کے پڑھ رہے ہیں, نیپچون اسٹار کو دیکھ رہے ہیں, جو انہوں نے اپنے خود سی آئی اے کی مطلب ڈی بریفنگ کی ہے کہ جی کس طرح مطلب اسپیشل آپریشن فورسز گئیں اور انہوں نے یہ کام کیا, تو اس میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے گراؤنڈ ایسٹس جو ہے 6 مہینے پہلے ڈالیں. آپ جب گراؤنڈ ایسٹس ڈالتے ہیں انٹیلیجنس کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت فیئر ڈگری آف انٹیلیجنس ہوتی ہے کہ جی اس ایریا میں اس وقت آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس وقت آپ کی جنگ چل رہی ہے سی آئی اے کی اور آئی ایس آئی کی آن گراؤنڈ لوکیشنز. ڈرونز کے اندر بھی مسئلہ کیا ہے, کیونکہ جو معلومات ہیں وہ اگر سی آئی اے جو ہے خود اپنے انفارمنٹ سے لیتی ہے اور آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور آپ کے اداروں کو کچھ نہیں سمجھتی آپ کے ملک کے اندر, تو ظاہر سی بات ہے ایٹ آڈز آئیں گی. تو اس وقت یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جب وہ دا بگیسٹ ہسٹوریکل آپریشن, اور اس کے اندر وہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایس آئی کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, ہم اس کی لیڈرشپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کرنل صاحب کو ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ شوکت قادر صاحب کا جو کلیم ہے آپ اس کو ایگری نہیں کرتی اس سے؟ میرے نہیں خیال سے, کیونکہ لیکن شوکت قادر صاحب کو جو ایکسیس دی گئی ہے, جو اسامہ بن لادن کی فیملی کے ساتھ جو انویسٹیگیشن ہوئی اور جو اس کا جو ریکارڈ ہے, ایکسیس تو آئی ایس آئی نے دیا ان کو. نہیں, یقینی طور کے اوپر دی گئی ہوگی, یہ ہو سکتا ہے ورژن, ضروری تو نہیں ہے کہ آپ ہر ورژن کے ساتھ جو ہے آپ اس کو ایگری کریں. بات یہ ہے کہ دیر ٹو مینی لوپ ہولز ان اٹ. یہ ایک ورژن آف دا ٹروتھ ہے, کیونکہ اس کے اندر از نتھنگ کانکریٹ. اگر یہ ایسی بات ہوتی ہے کہ یہ واحد آپریشن ہے جہاں اتنی ہائیلی اسکلڈ ٹیم 6 جو ہے وہ جاتی ہے کرتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے افغانستان کے اندر دا ہول ٹیم از ایلیمینیٹڈ. یہ دیکھیں دیر ٹو مینی تھنگس, ساری چیزیں کبھی پتہ نہیں ہو سکتی. ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہم کہاں گئے, کہاں ہیں. عرب میرا خیال نہیں ہے کہ اسامہ اپنی بیویوں سے شیئر کرتا ہوگا کہ ہم یہ کرنے والے. اور ایک اور بات یہ بھی کہ یہ جو یہاں بیویاں تھیں, جو 3 بیویاں تھیں, یہ اس کی فرسٹ وائف یا فرسٹ کزن نہیں تھی, جن کا اسامہ کی فرسٹ کزن تھی, جن کو وہ طلاق دے چکے تھے اکارڈنگ ٹو دی امیریکن ورژن. ہمارے پاس امیریکن ورژن کے مطابق یہ ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسامہ بن لادن نے کبھی اپنی زندگی میں کسی بیوی کو طلاق نہیں دی. چلیے یہ تو اچھی بات ہے. وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سعودی عرب واپس چلی گئی, ابھی زندہ ہے, لیکن اس کو طلاق ابھی نہیں ہوئی. بہرحال اکارڈنگ ٹو دیئر ورژن, یہ جو بک پڑھی ہوئی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی وہ انہوں نے اس کو جو ہے ہی ہیڈ لیفٹ ہر اینڈ ہی ہیڈ ڈیورسڈ ہر, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ شادی کی. یہ امیریکن ورژنز ہیں. تو اس وقت آپ جو وائف ہے, وائف کے نیریٹو کے اوپر یو کی ناٹ بلڈ اپ. یہ جو خیریہ جس کا ذکر یہاں پہ ہے, یہ تو اسامہ بن لادن سے عمر میں بھی بڑی تھی, پتہ ہے آپ کو اس بات کا, اینڈ شی از پی ایچ ڈی. اچھا, اب بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں. محمود شاہ صاحب السلام علیکم. کیا جی السلام علیکم. محمود شاہ صاحب, ابھی ہم بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب سے بات کر رہے تھے, انہوں نے آرٹیکل بھی لکھا ہے اس پہ, وہ کتاب بھی لکھ رہے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ طالبان کو پتہ چل گیا تھا کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں چھپے ہوئے ہیں. طالبان نے آئی ایس آئی کو بتایا, آئی ایس آئی نے سی آئی اے کو بتا دیا, اور سی آئی اے نے ایبٹ آباد میں آپریشن کر دیا. اگر شوکت قادر صاحب کا دعویٰ درست ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آئی ایس آئی نے خود آپریشن کیوں نہیں کیا؟
दरअसल मैं समझता हूँ कि आईएसआई या पाकिस्तान की तरफ से स्टोरी जो मुझे मालूम है वो ये है कि 2003-2004 में ये जो है लोकेट हुआ कोई अरब बाजौड़ एजेंसी में, और दरअसल हमने 2 आदमी पकड़े, एक अरब था और कुछ पंजाबी स्पीकिंग जो पश्तो जानते थे। बाजौड़ एजेंसी के मोहम्मद एजेंसी के एंट्री पे उनको पकड़ा और हमने आईएसआई को इन्फॉर्म किया। मुझे मालूम नहीं कि उस वक्त आईएसआई में ब्रिगेडियर साहब आपके पास बैठे हुए कि ये थे कि दूसरे थे। ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब 2003 में थे। बिल्कुल यही थे 2003 में, यही थे सेक्टर 2003। अगर ये इधर थे तो मैंने इनको इन्फॉर्म किया या इनके जो भी आदमी थे कि इसी तरह कोई 3 आदमी हमने पकड़े और वो सस्पेक्ट है इस तरीके से। इन्होंने कहा कि बस मैं अफसर अभी भेज रहा हूं और इनको और आपने किसी से बात नहीं करनी। ठीक है, अभी ये जो उससे जो अबुल फराज है वो बाजौड़ में लोकेट हो गया। अच्छा। लेकिन वो भाग गया। उनकी प्रेजेंस की वजह से हम सोच रहे थे कि वो कुनड़ में है, अपोजिट बाजौड़, तभी अबुल फराज इधर है और अबुल फराज जो है वो भाग गया मर्दान की तरफ। अभी हमारी अपनी सोच ये थी और हमने हुकूमत को और आईएसआई को बताया कि हमारा ख्याल ये है कि दीर की तरफ है, यानी शांगला के करीब, बल्कि हम इसको शांगला से थोड़ा सा आगे जो पंचकोड़ा बेड है उसमें रफली हम कह रहे थे कि इस जगह पे उसामा बिन लादेन हो सकते हैं। ये एक स्टोरी थी और अभी जब उनके मरने के बाद कंफर्म हुए कि वाकई ये शांगला में थे। नंबर 2 इनकी कोशिश थी कि मर्दान में उनको सेटल कराएं, लेकिन फिर उन्हें एबटाबाद में उनको सेटल कराया। 2010 में आईएसआई ने एक कन्वर्सेशन जो कि अरब लैंग्वेज में हुई पकड़ी और वो सीआईए के हवाले की। सीआईए ने आगे इसको फॉलो अप किया सही तरीके से और आईएसआई ने फॉलो अप नहीं किया और न पूछा। वहां पर जो लोकल लोग हैं उनसे हमने पूछा और ये कमीशन के पास भी ये चीज है कि जनरली क्यों इतना जो इम्पोर्टेंट टारगेट था घर था वो आईएसआई या पुलिस या कोई और उन्हें पूछा नहीं कि इस घर में रहता कौन है जी। तो वो कहते हैं कि ये जब सोवियत यूनियन के खिलाफ ये अफगानिस्तान में जहाद हुआ और उसके बाद जगह जगह आईएसआई के ये बने हैं सेफ हाउसेस, तो उसके बारे में अगर आपको पता भी चले तो आप पूछेंगे नहीं। अगर आप फौजी भी हो तो आप नहीं पूछेंगे कि चलो ये आईएसआई का कोई मामला होगा, उसको छोड़ दें। तो ज्यादातर लोगों ने इसको इसी तरह छोड़ दिया और मेरे ख्याल में ये जो अभी इसके ऊपर जितनी भी है ये तहकीक की सूरत में है, न कि किसी को पहले पता था। मैं समझता हूं कि उसामा बिन लादेन के इस ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान के पास टोटल पिक्चर यही थी कि एक जो उन्हें कन्वर्सेशन पकड़ी थी वो उनको पास ऑन की थी और खुद भी यहाँ पर एक ऑपरेशन 2010 में मेरे ख्याल में किसी को पकड़ा था। बस उसके खिलाफ इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अभी ऑपरेशन के बाद जो है लोग गेस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और मेरे ख्याल में इसके ऊपर तहकीक भी की है ब्रिगेडियर शौकत कादर ने, तो ज्यादा बेटर पोजीशन में होंगे। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब, ओवरऑल हमें मालूम था इतना था। हम लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड किताब पे बात करें जो कि अमेरिकी साहबी रिचर्ड मिलिटर ने लिखी है किताब। ये इस किताब में जो दावा है ये दावा बिल्कुल नफी करता है पीटर बर्गन की किताब मैन हंट के दावे को। और पीटर बर्गन की किताब जो मैन हंट है, इस किताब के बारे में हमने कुछ ही हफ्ते पहले पाकिस्तान में अमेरिका के जो सफीर अब जा चुके हैं कैमरून मंटर, उनसे एक इंटरव्यू में कुछ बात की थी। जरा सुनिए कि हमने कैमरून मंटर से क्या पूछा था इस किताब के हवाले से और उन्होंने क्या जवाब दिया था। Can I say that Ambassador Cameron Munter was the only person in Pakistan who was aware of the Abbottabad operation? You know, I don't know if that is true. Are you sure? I don't know. Yeah. So I will quote another book written by Peter Bergen, Yes. a very famous and well-respected American journalist. The name of the book is Manhunt, recently published. He claims that Cameron Munter, the U.S. ambassador to Pakistan, had known of the impending raid in advance but had discussed it with no one at his embassy. And then he also writes that it was obvious to Munter and the officials monitoring the situation in the White House that the Pakistanis had not had a clue about bin Laden's presence in Abbottabad. What do you say? That sounds about right. So you are confirming
what Peter Bergen has written, that Pakistanis were not aware about the presence of Osama bin Laden in Abbottabad. Right. In other words, when I said to you that I wasn't sure, you can never be sure about who knows what. All I can say is that at my position, that statement saying that the Pakistanis were not aware of this raid and this presence, that's right. تو یہ بڑی ہی ایک انٹرسٹنگ سچویشن ہے کہ پیٹر برگن جو کہ 1997 میں تورا بورا میں اسامہ بن لادن کو مل بھی چکے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مین ہنٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ پاکستانیوں کو ایبٹ-آباد آپریشن کا بالکل پتہ نہیں تھا، اور کیمرون منٹر نے پیٹر برگن کے اس دعوے کی تصدیق کی کیپٹل ٹاک میں. لیکن رچرڈ مینیٹر جو کہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی ہے لیڈنگ فرام بیہائنڈ، یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس آئی کے ایک کرنل نے سی آئی اے کو اسامہ بن لادن کی لوکیشن کے بارے میں بتا دیا تھا، بلکہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل اشفاق پرویز کیانی، ان کے بارے میں امکان ظاہر کیا کہ شاید ان کو بھی اس آپریشن کا پہلے سے پتا تھا. اب کون سچا ہے کون جھوٹا اور کس کی کتاب صحیح ہے، اتنی بڑی کنفیوژن امریکہ میں کیوں کریٹ کی جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ایبٹ-آباد آپریشن کی اصل کہانی کیا ہے؟ ابھی تک ہمیں اصل کہانی کا علم نہیں ہو پا رہا. بریگیڈیئر اسد صاحب، یہ جو امریکی صحافی ہیں یہ کہتے ہیں، رچرڈ مینیٹر صاحب اپنی کتاب لیڈنگ فرام بیہائنڈ میں، کہ آئی ایس آئی کا ایک کرنل جو ہے وہ اسلام آباد میں جو سی آئی اے کا دفتر ہے ادھر چلا گیا اور اس نے جا کے بتایا جی کہ یہ ہے، اور 1-2 مہینے کے اندر اندر جناب اسامہ بن لادن کے خلاف ایک کامیاب آپریشن ہو گیا. تو اب آپ تو آئی ایس آئی میں بڑی اہم پوزیشن پہ رہے ہیں، تو ایک کرنل جو ہے وہ سی آئی اے کے دفتر میں جا سکتا ہے اپنے ڈی جی کی مرضی کے بغیر؟ میں کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی میں جو کرنل سرو کر رہا ہو اس کو یہ پتا ہوگا کہ اگر میں سی آئی اے کے آفس جاتا ہوں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کو ایگزیکٹلی پتا ہوگا. کوئی اور آدمی جا سکتا ہے وہاں پر، یہ بالکل اس میں کوئی حقیقت ہو ہی نہیں سکتی. اگر اس نے اس سے ملنا بھی ہوتا تو وہ اس کو بولتا کہ جی ایک ملتے ہیں کسی ریسٹورانٹ میں، سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں نہ جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں 2 اور چیزیں جو انہوں نے بولا ہے کہ پی ایم اے کی زمین سے انہوں نے یہ اسامہ کا گھر کارو آؤٹ کیا ہے، وہ زمین پی ایم اے کی نہیں ہے، وہ ایک سویلین علاقہ، ایک کالونی ہے. اور تیسری اس میں جو غلط بات ہے، اس طرح کی چیز لوگ لکھتے رہتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ جی جنرل کیانی کو دسمبر میں پتا تھا، تو آپ دیکھیں جی مارچ جو ہے نا 2011 میں جب یہ ایکشن سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا مارچ میں، اس سے پہلے تو آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا تھا. اوباما نے کہا کہ جی ہم پاکستان کو نہیں بتائیں گے. تو یہ جو کتابیں ہیں اس طرح کی آتی رہتی ہیں 9/11 کے متعلق، جو بہت بڑے بڑے رائٹرز ہیں جن کو پوری دنیا مانتی ہے، اور جو مجھے پتا ہے اپنے زمانے کا، مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ اس زمانے کی باتیں صحیح نہیں لکھتے. صحیح نہیں لکھتے ہیں؟ کس رائٹر کی طرف اشارہ آپ کا؟ میں رائٹر کا نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن 2001-2003 کے متعلق جو فاٹا میں کے متعلق لکھا گیا اور خیبر پختونخوا کے متعلق، اور جو کتابیں بہت مشہور ہوئی جن کو پوری دنیا مانتی ہے، وہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. آپ کا اشارہ احمد رشید کی طرف ہے؟ نہیں، میں نام نہیں لے رہا ہوں. وہ ایک ہی بندہ ہے جس کی کتاب جو ہے وہ نہیں، لیکن اور بھی لکھتے رہتے ہیں. اچھا، یہ اور بھی یہ جو میں نیو یارک ٹائمز والے، واشنگٹن پوسٹ والے یہ لکھتے رہتے ہیں کہانیاں جن کو لوگ مانتے ہیں. تو پھر اصل کہانی جو ہے یہ ایبٹ-آباد آپریشن کی اصل کہانی کب آئے گی؟ کیونکہ ایبٹ-آباد کمیشن بھی ہمیں کچھ نہیں بتا رہا. ایبٹ-آباد کمیشن تو آ جائے گا نا. اصل کہانی تو یہ ہے کہ اسامہ وہاں پر تھا، امریکن وہاں پر آئے ہیں، آئی ایس آئی کو نہیں پتا تھا، آئی ایس آئی نے اس کو نہیں رکھا ہوا تھا. اگر آئی ایس آئی جس طرح کچھ لوگ پاکستان میں زیادہ تر مانتے ہیں کہ جی آئی ایس آئی نے رکھا ہوا تھا، آئی ایس آئی وہاں پر نہ اس کو اس جگہ پر رکھتی، نہ وہاں پر 2 سویلین 2 پشتون جو فیملی کے ساتھ رہ رہے وہ کبھی بھی نہ ہوتے. وہاں پر آئی ایس آئی کے لوگ ہوتے، وہ ان کو کھاریاں میں رکھتے، پنو آکل میں رکھتے. اچھا جی محمود شاہ صاحب، اب آپ یہ بتائیں کہ بریگیڈیئر اسد منیر صاحب جو ہیں وہ تو کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایس آئی کو اس آپریشن کا نہیں پتا تھا، لیکن اب شوکت قادر صاحب کی بات کو ہم کیسے ریجیکٹ کریں نا؟ وہ بھی تو اب
پاکستان آرمی کے بریگیڈیئر رہے ہیں, آپ بھی پاکستان آرمی کے بریگیڈیئر رہے ہیں, اور اسد منیر صاحب بھی پاکستان آرمی کے بریگیڈیئر رہے ہیں. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو بعد میں بہت اسٹڈی کیا ہے, اور میرے خیال میں ابھی تک تو کلیئر ہونا چاہیے. میرے خیال میں بریگیڈیئر صاحب جو کہہ رہے ہیں شوکت قادر, وہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ ان کی اور ساتھ ہی وہ طالبان کے بارے میں کہہ رہی ہے. ایک بہت بڑا کلیم ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں تعلق ہے, جو آفیشلی ہم انوالو تھے, میں انوالو تھا, یہ بریگیڈیئر اسد منیر انوالو تھے, کئی اور لوگ انوالو تھے. لیکن ہمارا, میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑا سوچا سمجھا کنسیڈرڈ اوپینین یہ ہے کہ پاکستان کو پتہ نہیں تھا, اور امریکہ میں بھی آفیشلی جو ہے, جو ان کا سٹانس ہے ابھی تک یہی ہے. چاہے وہ آپ پینیٹا صاحب جو پاکستان مخالف ہے, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس کو معلوم نہیں تھا, ISI کو معلوم نہیں تھا, نہ اسامہ کے پریزنس کا معلوم تھا, نہ جو امریکن آپریشن وہاں پر ہوا ہے, دونوں کو. یہ اور لوگ ہیں جو کہ کتابیں لکھ رہے ہیں, اور وہ اپنی کوئی ریزن اینڈ ریشنل بنا کے. اور یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ وہاں پر لیٹلی جو ہے انہوں نے پرٹیکولرلی ایک آدمی نے, مجھے نام ان کا بھولا ہوا ہے, یہ ایبٹ آباد آپریشن کا بالکل منٹ ٹو منٹ ایک آپریشن طریقے سے ایک بریفنگ انہوں نے ایشو بنائی تھی اور اشاعہ کی تھی, اور اس کے اوپر کافی جرنلسٹک جو کمیونٹی ہے امریکہ میں, انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اس کو بریف کیا گیا ہے, اس کو اسپیسیفک انفارمیشن جو ہے نیوی سیلز کی طرف سے پرووائڈ کی گئی ہے. یہ کتاب اس وقت موجود ہے ماریہ سلطان کے پاس, یہ ماریہ سلطان کے پاس وہ کتاب موجود ہے. جی ہاں, تو اس میں میں ماریہ صاحب سے بات کروں. ماریہ, ایک تو یہ کتاب آپ کے پاس موجود ہے, دوسری کتاب ایک اور آ رہی ہے, نو ایزی ڈیز, جو کہ ایک ایسے سیل نے لکھی ہے جو کہ خود ایبٹ آباد آپریشن میں شامل تھا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ ایک ایسا امریکی فوج کا کمانڈو جو کہ آپریشن میں شامل تھا, وہ کسی اور نام سے کتاب کیسے لکھے گا؟ اور اگر لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی حکومت کی مرضی سے لکھ رہا ہے. حامد, یہ جو کتابیں آئی ہیں جو دونوں ہیں, ایک یہ چک پیفیرر کی اور دوسری ہارورڈ ایچ ویسٹن اینڈ اسٹیفن ٹیمپلن, یہ بھی جو ہے لیوی جو ہے ٹیم 6 کے ممبرز ہیں ٹیکنیکلی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ان کے مطابق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہر مہینے بعد ISI سے کچھ لوگ آتے تھے, وہ آ کے چیک کرتے تھے کہ اسامہ وہاں موجود ہے یا نہیں, اور پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے سارا یہ آپریشن جو ہے سال پہلے جو ہے ہم نے تیاری کرنی شروع کر دی. ہمارے 3 ممبرز جو ہیں وہ عراق سے آئے, جو انہوں نے الزویری کے خلاف کیا, کچھ انہوں نے کہا جی کہیں اور مطلب آپریشن میں ہم وہ لوگوں کو ساتھ لے کے آئے, پھر یہ ٹیم بنی اور اس ٹیم نے آ کے یہ جو ہے بریلینٹ آپریشن جو ہے یہاں کے کنڈکٹ کیا. اس وقت جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ڈیفینیٹلی جو آپ نے بات کی ہے, یہ CIA کے ورژنز ہیں, یہ ورژنز ہیں جو ورژنز پاپولیٹ کرنے کی کوشش, یعنی ایک ڈسکورس بنائی جا رہی ہے. CIA کا اگر یہ ورژن ہے, CIA اگر ISI کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ISI کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ CIA اور ISI کے تعلقات ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے نیٹو سپلائی لائن کھول دیا. حامد, آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے کیونکہ اس وقت جو ہے مسئلہ ہے حدود کا, مسئلہ ہے ان کے دائرہ کار کا, اور مسئلہ یہ ہے کہ CIA چاہتی ہے کہ جب امریکن افواج افغانستان سے نکل جائیں 2014 میں, جو انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگریمنٹ کیا ہے, اسٹریٹجک اگریمنٹ جو کیا انہوں نے افغانستان میں, اس میں بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ نائٹ ریڈ آپریشنز ہو. سلالہ کے اندر کیا تھا کہ CIA واز دا ون وچ واز ان لیڈ, اور اسپیشل آپریشن فورسز جو تھیں انہوں نے آپریشن کیا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس فل لبرٹی ہو ایکشن کی, اور جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ انٹیلیجنس کو ملٹرائز کریں. انٹیلیجنس ہمیشہ معلومات فراہم کرتی ہے اور پھر ملٹری آپریشنز کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ملٹری آپریشنز جو ہے انٹیلیجنس کریں. ہم CIA کا ورژن چھوڑ دیں, یہ جو 2 کتابیں آپ کے پاس ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں, جو رچرڈ مینیٹر نے لکھی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں, لیکن جو شوکت قادر صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ہم کس طرح اگنور کریں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو شوکت قادر صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو جب آپ انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں, انالیسس کی بات, سمپل انالیسس کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی انٹیلیجنس آپریشن جو ہے آپ سنگل بیس آپریشن, سنگل بیس انٹیلیجنس پہ نہیں کرتے ہیں. اگر ان کو طالبان یا خیری جو ان کی وائف ہے انہوں نے بھی مطلب انٹیلیجنس دی ہے, آپ اتنا بڑا میگا آپریشن جس میں آپ اسٹیلتھ ہیلی کاپٹرز لے کے آ رہے ہیں, ہائیسٹ US نیشنل سیکورٹی ٹیمز آ رہی ہیں, ایک اٹ کین بی لیڈ ٹو این آل آؤٹ وار بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کے اندر آپ صرف ایک سنگل سورس انفارمیشن کے اوپر کام کریں گے, یہ قطعی ایسے نہیں ہو سکتا. یقینی طور کے اوپر اس کی جو صورتحال کے پیچھے بہت سارے اور محرکات ہیں جو شاید
شاید شوکت قادر صاحب بھی نہیں جانتے ہیں. یقینی طور پہ وہ CIA کے لیے کام نہیں کرتے ہیں. اگر وہ کام کرتے تو شاید ان کو پتا ہوتا, لیکن ان کو پھر پتا ہوتا سارا کچھ پتا ہوتا ہے. منیر صاحب بالکل یہ صحیح کہہ رہی ہیں ماریہ سلطان کہ شوکت قادر صاحب CIA کے لیے کام نہیں کرتے ہیں, لیکن ان کو جو کچھ ایکسیس کچھ ڈاکومنٹس تک دی گئی ہے وہ تو ISI نے دی ہے نا. تو پھر وہ یہ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جی طالبان نے ISI کو بتایا, ISI نے CIA کو بتایا, اور میں سوال کر رہا ہوں کہ پھر ISI نے خود آپریشن کیوں نہیں کیا؟ یہ دیکھیں یہ ان کے اپنے کچھ شوکت قادر صاحب کے اپنے پرسپشن ہے, کچھ جو لوگ ان کو بتا رہے ہیں ان کے پرسپشن ہے. آپ اس کو اگر لاجیکلی سوچیں گے طالبان ان کو کیوں بتائیں گے؟ ٹھیک ہے کہ اسامہ ادھر ہے, اگر طالبان کو پتہ ہے, میں ابھی بھی بولتا ہوں کہ اس کی انفارمیشن کہیں نہ کہیں یہ ISI وہاں پر MI ہے, IB ہے, اسپیشل برانچ ہے, یہ کہیں نہ کہیں یہ بات چلی ہوگی کہ جی یہاں پر ایک گھر ہے جس کو لوگ وزیرستان ہاؤس بولتے ہیں, اسمگلر ہے, وزیرستان کوٹھی. وزیرستان میں نے اس علاقے میں جا کے سروے کیا, بچے کو پتا ہے کہ یہ وزیرستان کوٹھی ہے. تو جب بھی آپ انٹیلیجنس میں یہ ہے کہ جب آپ ایک علاقے میں ہیں تو اس کے ارد گرد کا لوگوں کو آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر نہیں پتا چلا ہے, میں تو ابھی بھی بولتا ہوں کہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں گئی ہوگی, جس طرح 9/11 سے پہلے انفارمیشن چلتی رہتی تھی کہ جی یہاں پر آئیں گے پائلٹس ہیں یہ. اور یہاں پہ ابو فراز بھی اسی بلال ٹاؤن میں چھپا ہوا تھا, اس کو گرفتار کرنے کے لیے یہاں ریڈ ہوئی, وہ بھاگ گیا, پھر بعد میں مردان سے پکڑا گیا. ہاں تو وہ اس ایگزیکٹلی اس جگہ پر نہیں تھا لیکن تھا ادھر ہی. پھر اس سے پہلے آپ جنوری میں وہ تھا انڈونیشین پاتک ہے کیا ہے, وہ یہاں سے پکڑا گیا تھا. لیکن پاتک لیکن وہ یہاں سے کوئی 6 کلومیٹر دور دوسری جگہ منڈیاں کی طرف علاقے. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. میں صرف یہ کہی تھی کہ جب انٹیلیجنس کے اندر مختلف آپ کے پاس انفارمیشن کمپارٹمنٹلائزڈ ہوتی ہے, جو واحد آدمی جو اس انٹیلیجنس کو جہاں آپ کا ہب ہوتا ہے وہاں آپ انٹیلیجنس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. ہمارے پاس جس چیز کا جو مسئلہ ہوا ہے, آپ نے تو انفارمیشن شیئر کی ہے CIA کے ساتھ, جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن آتی, زیادہ آ رہی تھی, کم آ رہی تھی, جس سورس سے بھی آ رہی تھی, لیکن جو واپس آپ کے پاس انٹیلیجنس ان پٹ آنا چاہیے تھا, جو واپس جوائنٹ ایکشن میں آتا رہا ہے پہلے, وہ آپ کے پاس نہیں آیا جب انہوں نے ایک اسٹریٹجک ڈیسیژن کیا. اور میرے خیال سے یہ ہمارا اسٹریٹجک فیلئر تھا جو ہم نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا کہ جو ہے CIA آپ کو اتنا بڑا دگا دے سکتی ہے. آپ تو انفارمیشن شیئر کر رہے تھے, وہ انفارمیشن واپس آپ کے پاس انٹیلیجنس لیول کے اوپر شیئر نہیں ہوئی. CIA کہتی ہے کہ آپ دگا کر رہے تھے, میرے خیال سے وہ دگا کر رہے تھے, ڈیفینیٹلی وہ دگا کر رہے تھے, ادروائز آپ کو پتا ہوتا, آپ کو نہ صرف پتا ہوتا, آپ اتنے شرمندہ نہیں ہوتے. دونوں دگا نہیں کر رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ. ایسے گاؤں میں تو ایسا ہوتا ہے. اسامہ ایک بہت بڑا ٹارگٹ تھا, وہ انہوں نے میرا خیال نہیں ہے کسی سے شیئر کیا ہے. یہ اوباما کے لیے, امریکہ کے لیے, جس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے, وہ یہ نہیں رسک نہیں لینا چاہتے. میرا خیال نہیں ہے کہ انہوں نے برٹش کو بھی بتایا ہوگا یا جو ان کے ساتھ نیٹو کے فوجیں ہیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ٹارگٹ ہم سے جائے نہیں. ان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی. اب ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ کب تک پاکستان کی حکومت, پاکستان کے ادارے اور پاکستانی قوم جو ہے وہ امریکہ اور برطانیہ میں اسامہ بن لادن اور ایبٹ آباد آپریشن کے بارے میں شائع ہونے والی جو کتابیں ہیں, ان کتابوں میں کیے جانے والے دعووں پر آپس میں بحث کرتے رہیں گے, اور یہ بحث آخر کیسے ختم ہو سکتی ہے, الزامات کا سلسلہ جو ہے یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب سے ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد دوبارہ خوش آمدید. محمود شاہ صاحب, اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کب تک ایبٹ آباد آپریشن کے بارے میں ہم امریکیوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھتے رہیں گے؟ آخر ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ جو ہے یہ سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ آپ کا کیا خیال ہے, یہ ڈیلے کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا, اس کا صحیح حل یہی ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ جو ہے وہ جتنی جلدی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کل صبح اس کو پبلک کر لینا چاہیے. اس میں حکومت کا بھی فائدہ ہے, اس میں آرمی کا بھی فائدہ ہے, اس میں ISI کو بھی فائدہ ہے. کوئی ان کو ڈر نہیں ہونا چاہیے, کوئی ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے. مجھے امید ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن نے اچھا کام کیا ہوگا, اور اگر اچھا نہیں کیا تو جب بھی میڈیا میں آئے گی تو سارے لوگ اس کو ڈسکس کریں گے. ان کے جتنے بھی پریزمپشنز ہیں, ایزمپشنز ہے, جو بھی پریمائزز ہے, جو بھی انہوں نے سوچا ہے, جو بھی کہا ہے اور جو بھی نہیں کہا ہے, میرے خیال میں سب کے بارے میں بات ہو جائے گی, اور اس سے یہ جو سچویشن ہے کافی کلیئر ہو جائے گی. اور میرے خیال میں کہ حکومت پاکستان کے اوپر مختلف طریقوں سے امریکہ دباؤ ڈالنے کے لیے اس قسم کی کتابیں چھاپ رہا ہے. میرے خیال میں یہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ
جو کہ جس میں شاید پاکستان کے کچھ اداروں کے اوپر الزام بھی موجود کیوں نہ ہو، بالکل ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی ریکمنڈیشن سفارشات کی ہے کہ جن کی فیلیئرز ہیں کہیں پر ان کے خلاف ایکشن کے لیے کہا ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے. میرے خیال میں ہمارے ہاں جو حمود الرحمان کمیشن سے لے کے یا اس سے پہلے بھی کمیشن سے لے کے جو ایک طریقہ ہے کہ کمیشن بنا لی، اس کو کمپلیٹ کیا، اس کے بعد اس کو انڈر ریپس رکھ دیا. اچھا، اس پہ اسد منیر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ اسد منیر صاحب آپ کا کیا خیال ہے، کیوں بعد کمیشن کی رپورٹ نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو آنا چاہیے. دنیا میں فوجوں سے غلطی ہوتی ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں سے غلطی ہوتی ہے، یہ مان لیں کہ جی ہم سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، فوج سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، ایئر ڈیفنس سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لوگوں سے ہوتی رہی ہے. دنیا میں ایسے بے حساب واقعات ہیں کہ جس میں لوگوں نے سرنڈر کیا ہے، ہزاروں کے لحاظ سے انہوں نے اپنے علاقے کھو دیے. ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی ہے، مان لے، قوم کو بتائیں کہ جی یہ غلطی ہوئی ہے، کوشش ہم کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں. جی ماریا، کیا ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد یہ جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنا آسان ہو جائے گا؟ ایٹ لیسٹ آپ کے پاس ایک محقق ورژن آ جائے گا. اس وقت آپ کے پاس مختلف لوگوں کے ورژنز ہیں، لیکن آپ کے پاس ایک محقق ورژن نہیں جس کے اوپر تحقیق کی گئی ہے. میرے خیال سے ایبٹ آباد کمیشن سے جو رپورٹ نکلے گی اس میں کم از کم تحقیق ہوگی، کم از کم ان تمام لوگوں کو، تمام محرکات، ان تمام چیزوں کو دیکھا گیا ہوگا جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے آپ کے پاس یہ صورتحال سامنے. آپ تینوں کا اتفاق ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ جلد از جلد سامنے آنی چاہیے. آخری سوال محمود شاہ صاحب، چھوٹا ہے، جواب دیجیے گا. کیا آپ کے خیال میں کبھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کبھی نارمل ہو پائیں گے؟ کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. ایک نیو نارمل ہوں گے. ایک نیو نارمل یہ ہے کہ پاکستان کو کی دل میں امریکہ کے جو قدورتیں ہیں امریکہ والوں کے، میرے خیال میں وہ دن میں رکھ کے اور پھر بھی ریلیشن جو ہے وہ برقرار رکھیں گے، کیونکہ ہم دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے امریکہ کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ ہم اور دھوکہ بھی نہیں کھا سکتے. جی اچھا، اسد منیر صاحب، کبھی دوستی ہوگی، کبھی اتحادی نہیں گے. ایک ورکنگ ریلیشن شپ، ان کی جو ضرورت ہوگی، جو ہماری ضرورت ہوگی اس کے مطابق ہوں گے، لیکن جس طرح کا رشتہ ہوتا ہے اتحادیوں کا وہ کبھی بھی نہیں رہے گا. ماریہ سلطان، پاکستان اور امریکہ کبھی ایک دوسرے کے سچے اصلی اتحادی نہیں بن سکیں گے، کبھی دوستی نہیں ہوگی؟ میرے خیال سے بہتر ہوئیں گے، کیونکہ پہلی دفعہ آپ کی توقعات اس کے مطابق ہویں گی جو آپ کے تحفظات ہیں. ورنہ ہوتا ہمیشہ یہ رہا ہے کہ امریکہ نے جو چیزیں چاہیے وہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں تھی، جو پاکستان کو چیزیں تھیں وہ چیزیں چاہیے تھی یا تحفظات تھے وہ امریکہ کے لیے ممکن نہیں تھی. پہلی دفعہ آپ حقیقت مندانہ پالیسی اختیار کریں گے. خلیج جو ہے آپ کی اس دفعہ آپ کی ضروریات اور ان چیزوں کے اوپر بنیاد کرے گی جو آگے اس رشتے کو بہتر کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی؟ میرے خیال سے بہتر ہوئیں گے دوستی، بہتر دوستی ہوگی. اگر آپ پہلے کو دوستی کہتے ہیں جس کے بعد ایبٹ آباد کمیشن، ایبٹ آباد کا واقعہ آیا، سلالہ کا واقعہ آیا، اگر آپ اس کو دوستی کہتے ہیں دوستی ہو جائے گی، دوستی ہوئے گی، لیکن بہتر میرے خیال سے روش کے اوپر اور اس کے درمیان جو حدود ہے ان کا تعین ہوئے گا. اس سے پہلے آپ کی حدود کا تعین نہیں ہوا تھا، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کے پاس اس قسم کی بہت عظیم جو ہے تاریخی افسانے سامنے آئے ہیں. اتحادی نہیں رہیں گے. ایک تو ہے نا کہ آپ ایک مل کر جنگ لڑ رہے ہیں، ایک ضرورت کے تحت جتنا ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ جو آدمی ISI کا زمین کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، میجر کیپٹن، وہ یہ بات نہیں بھول سکے گا کہ انہوں نے ہمیں ایبٹ آباد میں دھوکہ دیا اور ہمیں ایک ایسی بدنامی ہوئی ہے کہ ہمیں اطلاع دیے بغیر انہوں نے یہ ریٹ کیا. اس سے بھی بڑا سانحہ سلالہ والا ہے. سلالہ والا بھی. دیکھیں میرے خیال سے ہمیں جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے آپ اتحادی کس کو کہہ رہے ہیں. میرے خیال سے اس وقت آپ پہلی دفعہ جو ہے بہتر رشتہ رکھیں گے امریکہ کے ساتھ جو آپ پہلے نہیں رکھ سکیں. چلے آپ کہہ رہی ہیں کہ رشتہ بہتر ہو جائے گا لیکن واضح ہوئے گا. بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کا اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب کا خیال ہے کہ ایسا بہت مشکل ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. محمود شاہ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج ہم نے بات کی ہے کہ ایک امریکی صحافی کی طرف سے کتاب لکھی گئی ہے لیڈنگ فرام بیہائنڈ، اور اس کتاب میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ISI کے ایک کرنل نے CIA کو انفارمیشن دی جس کی بنیاد پر ایبٹ آباد آپریشن ہوا جس میں کہ اسامہ بن لادن کی موت واقع ہوئی. بریگیڈیئر شوکت قادر صاحب سے ہم نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ طالبان نے اسامہ بن لادن کے بارے میں انفارمیشن ISI کو دی، ISI نے CIA کو دی. تو یہ ایک انہوں نے بہت بڑا دعویٰ کر دیا جو کافی
متنازع بھی ہے. اسد منیر صاحب نے اور محمود شاہ صاحب نے اسے اتفاق نہیں کیا, لیکن ان دونوں کا ایک خیال ہے کہ اگر ایبٹ آباد کمیشن کی طرف سے جلد از جلد اپنی انکوائری رپورٹ قوم کے سامنے پیش کر دی جائے, اور یہ نہ ہو کہ وہ صرف حکومت کو دی جائے بلکہ اسے پبلک کر دیا جائے, اس رپورٹ کو پوری دنیا کے سامنے اس کو پیش کر دیا جائے, تو بہت سا جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.